बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात, मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप PMA 146 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन अच्छे अंदाज से कर रहे होंगे और मेरे तमाम लेक्चर्स आप सुन रहे होंगे डेली बेस पे। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर ये बताइए कि टेस्ट किस सेंटर में आसान होता है जहाँ से मैं पास कर पाऊँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा तमाम स्टूडेंट्स को कि चाहे आप रावलपिंडी सेंटर से टेस्ट दें, चाहे क्वेटा से दें, चाहे कराची से दें, चाहे किसी और सेंटर से टेस्ट दें, जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आप सही तैयारी करें और तमाम जो टेस्ट हैं ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, जो स्टूडेंट तैयारी करता है ऑनलाइन टेस्ट में ज़रूर पास होता है और इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। अगर आप सही तरीके से एक माह प्रिपरेशन करके जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब और कमरान होंगे। इसलिए ये कतन ज़हन से आप जो है ना निकाल दें और ये मत सोचें कि मैं टेस्ट फ़लाँ सेंटर से दूंगा तो पास हो जाऊंगा, फ़लाँ से दूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो इस तरह नहीं सोचना, पॉजिटिव तरीके से सोचें। ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तमाम जितने भी सेंटर हैं, चाहे आप लाहौर से टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप पेशावर से टेस्ट दे रहे हैं, चाहे कराची से दे रहे हैं, आपने प्रिपरेशन करनी है और ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर होना है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी खूब अच्छे तरीके से करें और हमेशा आप कामयाबी का सोचा करें ताकि आप कामयाब हो जाएं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर की जानिब, इनको आप लिख लें। और आज का जो लेक्चर का टॉपिक है जो कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था वो था ज़िंदगी बारी है कितनी आज के इंसान की। इस पे स्टूडेंट ने वीडियो बना के मुझे सेंड की है, तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर सुना करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एट द साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में क्या है? द आंसर इज़ अरेबियन सी। आप लिख लें अरेबियन सी, अरेबियन सी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट फेमस लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे मशहूर झील कौन सी है और जिसका विजिट करने पूरी दुनिया से लोग आते हैं? उस झील का नाम आपको आना चाहिए। उस झील का नाम है झील सैफ अल मलूक। और ये झील सैफ अल मलूक बहुत खूबसूरत झील है। ये कहाँ है? कागान में। ठीक है, एबटाबाद से आप जब जाते हैं तो कागान आगे एरिया आता है, पहले नारान आता है फिर कागान आता है। बहुत खूबसूरत है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आगे बाबू सर पास है तो वहाँ तक आप ज़रूर जाएं और घूमा फिरा करें ताकि आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम अवेयर डैश हिज वीकनेस। आई एम अवेयर डैश हिज वीकनेस, इधर लगेगा ऑफ, OF ऑफ। आई एम अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। The next question is what is the height of Nanga Parbat? The answer is 8,126 meters, 8,126 मीटर्स नांगा पर्वत की हाइट है, बुलंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन द वर्ल्ड। जी, दुनिया में मेल कितने और फीमेल्स कितने हैं? मेल एंड जनाब टोटल परसेंटेज जो है 52%, दुनिया की बात हो रही है। दुनिया में मैन जो हैं 52% हैं, मेल जो हैं। इस तरह फीमेल जो हैं 48% हैं। लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन ज़्यादा हैं, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। क्वेश्चन को सही समझा करें कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। वर्ल्ड की बात होगी तो फिर वहाँ पे मेन ज़्यादा हैं, वुमेन कम हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज 2014 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड। द आंसर इज ब्राज़ील। जी नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हाउ मैनी आर द टोटल मनाजिल इन होली कुरान। टोटल मंजिलें कुरान शरीफ में कितनी हैं? आंसर 7, टोटल मंजिलें 7। अब मैं स्टूडेंट आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए 034459695150 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3000 स्टूडेंट मेरे पास हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और बहुत से ग्रुप्स हैं मेरे। तो आप ये ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस पर अपना नाम, शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, फिर मैं आपको इसका लिंक सेंड करूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने तमाम दोस्तों को भी बताएं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ISSB की और PMA 146 लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह PN कैडेट 2020 ब्रेवो की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या GDP 150 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तरह LCC 16 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लिंक्स आते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज आएंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं मुझे 032391619161। इस पर कॉल कर सकते हैं और जो मेरे नोट्स हैं जो मैं हर वीडियो में तकरीबन दिखाता हूँ
تو آپ یہ کال کر کے یہ نوٹس منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان نوٹس کے ذریعے سے. اسٹارٹ میں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں، یہ آپ کو میں دکھا دوں اس طریقے سے. انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں وربل نان وربل، اور اس پہ بہت زیادہ محنت کی گئی ہے. اور پھر اکیڈیمکس پورشن کے، اور ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کال کی سر میں بہت زیادہ ویک ہوں وربل نان وربل میں، تو اس کو چاہیے کہ اپروچ کرے میرے سے، اس نمبر پہ کال کرے، اور باقی اسٹوڈنٹ بھی منگوائیں یہ نوٹس، تاکہ آپ کم از کم انیشیل ٹیسٹ تو پاس کرو نا. ٹھیک ہے، یہ منگوا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، بہت فائدہ ہوگا. ٹیسٹ بنائیں اور ساتھ ہی آنسر دیا ہے اس کا، کویشچن اور آنسر نیچے آنسر ہے، تاکہ آپ کا ذہن فورا آنسر کی طرف جائے اور آپ تیاری کر پائیں. ٹھیک ہے. اب آئیے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کے لیکچریٹ سنتے ہیں جو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ تمام اسٹوڈنٹ جو سن رہے ہیں ضرور حصہ لیا کریں. ڈیلی جو ٹاپک آتا ہے 9 بجے رات کو میں ٹاپک دیتا ہوں، اور اگلے دن 6 بجے تک ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس ویڈیو بنا کے سینڈ کرنے کا. اور یہ خیال رکھا کریں کہ ویڈیو میں ایڈیٹنگ نہ ہو، جیسی ویڈیو ویسے سینڈ کیا کریں، اور وہ ویڈیو کسی اور گروپ وغیرہ میں سینڈ نہ کیا کریں، کیونکہ اگر اپلوڈ کسی اور جگہ ہو جائے گی تو پھر کاپی رائٹ آئے گا، اور اس طرح یا مجھے نقصان ہوگا میرے چینل کو، یا پھر دوسرے اگلے بندے کو نقصان ہوگا. تو کسی کا نقصان آپ نے نہیں کرنا. اگر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ ہر جگہ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے ویڈیو جو مجھے بھیجتے ہیں وہ آپ نے پہلے کہیں شیئر نہیں کرنی جب تک اپلوڈ نہیں ہو جاتی. تھینک یو ویری مچ. آئیے اسٹوڈنٹس، آپ کی اسپیچز سنتے ہیں، آپ کی رائے سنتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں. اور آج کا عنوان ہے زندگی باری ہے انسان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جانب سے سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نواب شاہ سے ہے. دوستوں، آج کے ٹاپک کا عنوان ہے زندگی بھاری ہے کتنی آج کے انسان کی. بے شک دوستوں، آج کے انسان کی زندگی ہے وہ آسان نہیں ہے. بے شک بھاری انسان کی زندگی ہوتی جا رہی ہے دن بدن. ہر ایک انسان کی زندگی بھاری ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک مزدور جو صبح سویرے اٹھتا ہے اور کام کے لیے نکلتا ہے اور پورے دن محنت و مشقت کرتا ہے، پھر مشقت کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹتا ہے، پھر اپنے بچوں کا کس طرح محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں ایک امیر آدمی کی زندگی، تو اس کی بھی زندگی آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی زندگی میں محنت کرتے ہیں. بھائی وہ بھی اپنی زندگی میں محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. لیکن زندگی بھاری اس وجہ سے کہ امیر کے مقابلے میں غریب کو زیادہ زیادہ مشقت کاٹنا پڑتی ہے، زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے بنسبت امیر کے غریب آدمی کو. کیونکہ تو کس طرح ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی مصروفیات کو، لیکن ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے محنت میں ہی عظمت رکھی ہے. محنت کریں گے تو ہمیں پھل بھی ملے گا، محنت کا پھل ملتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے محنت ہوتی ہی نہیں بھائی، ان کو کمانے سے کمایا نہیں جاتا. ان سے ان کو بہت کہ وہ ہوتا ہے بیٹھ کر اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی زندگی کے وقت کو ضائع کرتے ہیں. لہذا ہمیں مصروف ہونا چاہیے اپنی زندگی میں. لیکن یہ نہ ہو کہ ہمیں نماز کا ٹائم کا ہی نہیں پتہ ہو، کہ ہمارا نماز کا ٹائم نکل جائے اور ہم زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم خود زیادہ اپنی زندگی میں زیادہ مصروف کرتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی. جب ہم کام سے آئیں تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی ہمیں ٹائم دینا چاہیے. اپنی زندگی کو ڈسپلن کے مطابق گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ہر چیز، اللہ نعمتیں بھی بہت دی ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی کو ڈسپلن کے ساتھ گزاریں گے تو زندگی انشاءاللہ تعالیٰ دن بہ دن اچھی ہوتی چلی جائے گی. انسان کیا کرتا ہے، روز اٹھتا ہے، بس اس کو کام. ہمارے کو ہفتے میں، مہینے میں ایک دو دن ایسے رکھنا چاہیے پکنک وغیرہ کے، تاکہ ہم انجوائمنٹ کر سکیں، اپنے آپ کو ایزی کر سکیں، اور اپنے بچوں کو بھی گھمائیں، جو ماں باپ کو بھی اپنے ٹائم دیا کریں. اور تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح ہم اپنی زندگی کو ہلکا کر سکتے ہیں. زندگی بھاری تو ہے انسان کی، مشکل ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی کے کچھ اچھے اپنے لیے دن نکالیں گے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں گے، گھر والوں کو بھی ٹائم دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی. اور اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. ہیلو ڈیئر فرینڈ، السلام علیکم. آئی ایم آصف علی ماہر، ڈسٹرکٹ سانگڑ، پروونس سندھ. آج کے موضوع میں آپ کو کچھ بتاؤں گا. آج کا انسان کون سی مشکلیں برداشت کر رہا ہے، کون سی مشکلیں فیس کر رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو اگر میں اپنے ملک کی بات کروں گا، اپنے ہوم لینڈ کی بات کروں گا، پاکستان، بڑی مشکل تو یہ کہ قانون نہیں ہے.
इक्वलिटी नहीं है। जो हायर लोग हैं उनके लिए और कुछ है, और गरीब जो लोअर लोग हैं उनके लिए कानून अलग है, और ये बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। और दूसरा मसला ये है कि हमारा मुल्क मुश्किलात का फेस कर रहा है। दूसरा मसला ये है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। मसला ये है, जॉब्स क्यों मिल नहीं रही है? जॉब्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल सिस्टम डेवलप्ड हो गया है। मींस कि हर बंदा हर काम अपने ही कर सकता है घर बैठे हुए, तो उसको दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बंदे जो बेचारे जो वर्कर हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, और फिर वो क्या काम करते हैं? वो चोर बन जाते हैं, वो क्रिमिनल बन जाते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क का संगीन। और एक और मसला भी हमारे मुल्क में ये है कि एजुकेशनल सिस्टम सही नहीं है। एजुकेशनल सिस्टम सही नहीं है, बड़ा मसला है। अगर आप देखें तो एजुकेशनल सिस्टम अगर सही होता, अगर आप दूसरी कंट्रीज़ को देख लीजिए, अगर हम कंपेयर करें डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, उनका एजुकेशनल सिस्टम सही है, जिस तरह अमेरिका हो गया। पर हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, कोई बस ऐसा सिस्टम नहीं है जिस वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले और वो अच्छी फील्ड में जा सके, नहीं है। और चौथा एक बड़े में बड़ा मसला है करप्शन तो हमारे मुल्क का बड़े में बड़ा ही मसला है। मीन्स के बस हम ऐसे मेंबर चुन लेते हैं असेंबलीज वगैरह हमें, जो करप्ट होते हैं, बस वो अपना ही सोचते हैं और गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचते, वो अपना ही बनाते हैं। और आपने देखा जो करप्ट लोग होते हैं वो तो अपना ही सोचते हैं, ना कोई अस्पताल बनाते हैं, ना स्कूल का सिस्टम सही करते हैं। बस यही होता है। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, बस हमारे मुल्क को अल्लाह तरक्की पजीर करे, और हमारे जो लोग जो मुश्किलों में परेशानियों में आज के वक्त में अल्लाह उनको उन मुश्किलों से आफियत अता फरमाए, उन्हें उन मुश्किलों से निजात अता फरमाए। आमीन। थैंक यू गाइस। Assalamu alaikum. My name is Kasim Jutai and I am from Khairpur and I study in Cadet College Panwaki. Today topic is ज़िंदगी भारी नहीं, ज़िंदगी भारी है कितनी आज के इंसान की। ज़िंदगी भारी नहीं आज के इंसान की, बल्कि सोच और हालात उसको भारी बनाती है। अगर हम नज़र डालें ज़िंदगी पर तो हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बेमकसद बनाया है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ नहीं आया। हमने अपना मकसद फिजूल कामों में ज़ाया किया है कि हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी को और टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, और हमें ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि हर वक्त हमें ज़िंदगी एक अमानत है, हमें एक ज़िंदगी को अमानत के तौर पे जीना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि ये ज़िंदगी हमें एक बार मिली है, अगली बार नहीं मिलेगी। तो हमें उसे सही तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए और हमें उसे और फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम ज़िंदगी एक बार जीते हैं और हम एक बार ही मरते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी इस तरह जीता है कि उसको दूसरों का भी फ़ायदा हो। ऐसे जीने का क्या फ़ायदा है कि दूसरों को नुकसान दे के मर जाए। हमें इसलिए दूसरों का भी फ़ायदा सोचना चाहिए और अपना भी सोचना चाहिए, और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल इजाज़ और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी भारी अपनी गलतियों की वजह से की है। इंसान ने इस दुनिया से अपने मादी वजूद के लिए तो बहुत सा सामान इकट्ठा किया है, लेकिन अपने रूहानी वजूद के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से आज रूहानी वजूद फाके का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और इंसान अपने ऊपर एक बर्डन और भारीपन महसूस कर रहा है। इसकी एक अहम वजह दिखलावा भी है, क्योंकि दिखलावे में एक ऐसी तस्वीर, सूरत और चीज़ पेश की जाती है जिसका वजूद है ही नहीं, जिससे इंसान अपनी गलतियों को छुपाता है। और दूसरा, अपना काम दूसरों पर डालना या अपना काम खुद ना करना है, जिससे इंसान एक ऐसी शख्सियत का मालिक बन जाता है जो माशरे में अपने आप को बहुत कमतर समझता है। इसका हल ये है कि हम अपना काम खुद करें और अपनी खुदी को बुलंद करें, क्योंकि खुदी को बुलंद करने से इंसान अपने आप को पहचान लेता है और अपने रब को भी पहचान लेता है, जिससे बहुत से मसाइल का हल निकल आता है। इस हवाले से इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर काम से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर काम से पहले, खुदा बंदे से पूछे तेरी रज़ा क्या है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान, आई एम फ्रॉम कराची। जैसा कि आज का हमारा मौजू है ज़िंदगी कितनी बारी है आज के इंसान की। अगर ज़िंदगी तो हमेशा से बारी रही, ज़िंदगी मेरे नज़रिए से ज़िंदगी का मतलब ही स्ट्रगल करना। अगर इंसान जब तक ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करेगा, भारी नहीं होगी इंसान की ज़िंदगी, इंसान कभी तरक्की तय नहीं कर सकता है। तो अगर हम कहते हैं कि आज के दौर में गुर्बत है, महंगाई है
اور دہشت گردی ہے, بہت سارے کچھ کہتے ہیں ہم لوگ. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے, میں بھی کہتا ہوں ہے, بٹ ہم اس کو سولو کر سکتے ہیں, اس کو ہم حل کر سکتے ہیں, اس کو حل کرنا مشکل نہیں ہے. تو اس کا اندازہ ہم اپنی ہسٹری میں پڑھیں تو اگر ہمارے سائنسٹسٹ میں 300 سال پیچھے چلے جائیں ہم لوگ, انہوں نے وہ بھی تو ایک, ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں تھی, ان کے پاس کوئی ایسا کچھ تھا نہیں, انہوں نے پھر بھی محنت کی, انہوں نے بجلی بنائی, موبائلس بنائے, کیا کیا نہیں بنایا, انہوں نے بہت ترقی کی. اس کی ترقی کو پتہ تھا آج کے انسان کی زندگی میں کہتا ہوں آسان ہوگی, اور انسان اپنے ہر چیز کو بآسانی سولو کر سکتا ہے. اور اسی طرح اپنے ہمارے جو لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا, قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال, سید آغا خان, جنہوں نے بنیادیں رکھی پاکستان کی, تو اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی کوئی آسان نہیں تھی. انہوں نے بہت اسٹرگل کیا. جب 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی, قیام ہوا, اس سے اس دن سے ان لوگوں نے اپنی اسٹرگل شروع کی, اپنی مشکلات اسٹارٹ کرتے کرتے 1930 تک انہوں نے اپنے حقوق مانگے, اپنے حقوق مانگے, اپنے جو ان کی ضروریات تھیں ان سے لڑا, ہندو سے لڑا, برٹش سے لڑا, سب سے مانگا, جگہ جگہ جا کے مانگتے رہے. جو اپنے اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم یہ حقوق کب تک مانگتے رہیں گے ان سے. انہوں نے پھر 1930 میں علامہ اقبال نے ایک مشورہ دیا کہ ہم اپنے ایک علیحدہ سے اسٹیٹ بناتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کا نام پاکستان کے نام سے وہ ایک مشن شروع کیا. پھر 17 سال بعد ہمیں اپنا ایک علیحدہ سے وطن مل گیا جس میں ہم اپنے حقوق خود بنائیں, اپنے جو بھی اپنے کام کرنا ہے اس کے اندر کریں, اپنے مذہب کا جو بھی کام کرنا ہے, اپنی عبادت کرنی ہے, جو بھی کریں ہم اس کے اندر کریں, ہمیں کسی اور سے کچھ مانگنا نہ پڑے, ہم اپنا جو کام کریں اپنے اسٹیٹ کے اندر کریں. تو اس کی بدولت ہمیں ایک علیحدہ سے وطن ملا, ہم سب کچھ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. اور آج کے انسان کو بھی اسی طرح ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہم لوگ ہیں, ہمیں محنت کریں ان کی طرح, جنہوں نے جو تاریخ میں جن لوگوں نے محنت کی, آئنسٹائن نے کی ہے, نیوٹن نے کی ہے, تھامس ایڈیسن نے کی ہے, علامہ اقبال نے کی ہے, سر آغا خان نے کی ہے, سر سید احمد خان نے اتنی محنت کی ہے. اس کی بدولت ہمیں, ان سائنسٹسٹ کی بدولت ہمیں دنیا روشن مل رہی ہے, اور جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی بدولت ہمیں ایک علیحدہ سے اسٹیٹ ملی ہے. ہم اس میں عبادت کرتے ہیں, اپنے کام کرتے ہیں, اپنے حقوق رکھتے ہیں, جو بھی ہمارے رائٹس ہیں ہم اس کے اندر سارا کچھ سولو کر سکتے ہیں. بٹ آج کے انسان کہتے ہیں کہ غربت ہے, غربت ختم ہو سکتی ہے, ہر چیز ختم ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت, تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا. ہم اس میں محنت کریں, اپنے کام وقت پہ کریں, اپنے فرائض انجام دیں, اپنے جو بھی ہمارے کام ہیں سب کریں. انشاءاللہ ایک دن کی بدولت ہمیں ایک علیحدہ سے اسٹیٹ ملی ہے, ہم اس میں عبادت کرتے ہیں, اپنے کام کرتے ہیں, اپنے حقوق رکھتے ہیں, جو بھی ہمارے رائٹس ہیں ہم اس کے اندر سارا کچھ سولو کر سکتے ہیں. بٹ آج کے انسان کہتے ہیں کہ غربت ہے, غربت ختم ہو سکتی ہے, ہر چیز ختم ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت, تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا. ہم اس میں محنت کریں, اپنے کام وقت پہ کریں, اپنے فرائض انجام دیں, اپنے جو بھی ہمارے کام ہیں سب کریں. انشاءاللہ ایک دن ہمیں ضرور, ہم اس دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے, پاکستان کا نام روشن کریں گے, اور ترقی کی منازل طے کریں گے, اور ہمارے آنے والے نسلیں اسی طرح ہمیں یاد کریں گی جس طرح ہم لوگ قائد اعظم کو, علامہ اقبال کو یاد کرتے ہیں. ہماری نسلیں بھی ہمیں اسی طرح یاد کرے گی انشاءاللہ ضرور. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Rafi and I am from Rawalpindi. Today the topic of discussion is if the life of a no person is hard or not. I am in both type of favor that today the life of person is hard because of many problems such as unemployment, poverty, injustice, etc. If you ask a question that are we happier than our forefathers, there come both aspects that we are happier than our forefathers and we are also not happier than our forefathers. How? I will tell you. We are happier than our forefathers because we are having all facilities like electricity, whatever technology we have, but our forefather doesn't have such a technology. Nowadays, with increase in population, there comes a competition for resources, for food, and for different jobs as well. So, the person who is able to do that job is selected for that job. Otherwise, the person who is eligible cannot be selected. So, we have to struggle hard to achieve our aims and ambitions of life. Otherwise, there is a great
increase in population which return in troubles of life of today's person. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone. My name is Ghulam Muhyiddin. I am from Faisalabad district Chandigarh. Today my topic, میرا عنوان یہ ہے زندگی بھاری کیوں ہے آج کے انسان کے لیے. تو آپ سب جانتے ہیں اس دنیا میں سب انسان برابر ہیں, کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے, لیکن پھر بھی آج ہم نے اپنے عنوان میں یہ ورڈ کیوں یوز کیا, زندگی بھاری زندگی کیوں ہے, مشکل زندگی کیوں ہے آج کے انسان کی. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹاپک میں بھاری زندگی, مشکل زندگی بھی سرمایہ دار کی, بڑے طبقے والے کے لیے نہیں یوز ہوئی, یہ لو طبقے والوں کے لیے ہی یوز ورڈ ہوا ہے. کیونکہ جو ایک سرمایہ دار ہے جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا نظام ہے, کھانے پینے کے لیے سب کچھ اچھا ہے, اس کی زندگی بھاری نہیں, اس کی زندگی آسان ہے. زندگی مشکل اور بھاری صرف لو طبقے والوں کے لیے ہے, نیچے طبقے والوں کے لیے صرف زندگی بھاری ہے. اور یہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو لو طبقے والا ہوگا ہر سائڈ میں وہی کچلا جائے گا, جو اونچے طبقے والا ہوگا, سرمایہ دار ہوگا, اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. جتنی بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ایک نیچے طبقے والے کو ہی کرنا پڑے گا, جو ایک غریب ہوگا, جس کا رہن سہن ہی بہت مشکل ہے. ہمارے ملک کے کئی مسائل ہیں جو ایک سرمایہ دار جو اونچے طبقے والا ہے وہ حل کر سکتا ہے. اگر ہمارے ملک کے سرمایہ دار اچھے ہو جائیں, وہ انسانیت کے ناطے, ایک انسان ہونے کے, ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے اگر اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو ہمارا ملک ترقی ایسے کرے گا کہ سارے ممالک ہمارے ملک کو دیکھتے رہ جائیں گے. My name is Tasawwur Sen, son of Umar Ramzan. I belong to district Kasur Tehsil Chuniya. سب سے پہلے میں اپنے رسپیکٹڈ ٹیچر سید سر عمران شاہ اور اپنے دوسرے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میرا آج کا موضوع ہے زندگی بھاری ہے کتنی آج کے انسان کی. دیکھا جائے تو جس چیز نے آج کے دور کے انسانوں کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے وہ بے روزگاری ہے. بے روزگاری کی وجہ سے آج کے لوگوں کے جو ہیں وہ بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ اسی وجہ سے جو پیدا ہو رہی ہیں. اور اس کے برعکس اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو معاشی لحاظ سے ان لوگوں سے کافی زیادہ بہتر ہیں, لیکن وہ بھی یہی جو ہیں پریشانیاں, یہی جو ہیں وہ مسائل, انہیں بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ کیونکہ انہوں نے اپنی جو ہے بہت زیادہ بے تکی جو ہے خواہشات ان کو پورا کرنے میں اپنی جو ہے وہ جو زندگی ہے, جو اپنی جو لائف ہے, اس میں پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا کی ہوئی ہیں. آلفریڈ مارشل ایک مشہور معاشرت دان تھا. اس نے کہا کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور اس کی جو ہیں ریسورسز اس کے پاس وہ محدود ہیں. انسان اپنے محدود وسائل سے اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کرتا ہے. اس نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو بیسک جو اس کی جو ہیں خواہشات ان کو پورا کرے, جو بیسک ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے. اس کے بعد پھر اپنی جو ہے خواہشات جو ہیں ان کو پورا کرے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدم کی اولاد اگر لالچ پہ آئے تو یہ اتنی لالچی ہے کہ اگر وہ ایک خواہش کرے کہ اسے ایک سونے کی وادی مل جائے اور اگر اسے وہ وادی عطا کر دی جائے تو وہ پھر بھی اس کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے ایک اور وادی عطا کر دی جائے. تو اگر وہ پھر بھی اسے وہ جو ہے وہ سونے کی وادی عطا کر دی جائے پھر بھی لیکن اس کی وہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ اس کی جو خواہش ہے وہ کبھی زندگی بھر وہ کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگی.
اور وہ ایسے ہی چلتی جائے گی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو جو ہے اپنی ریالٹی جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو دیکھا جائے, اور اس کے لیے ہمیں محنت کی جائے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا جائے. اللہ کی ذات تو پتھر میں ایک کیڑے کو بھی رزق دینے والی ہے, اور اللہ کی جو ہے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہمیں اس وجہ سے گھر بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے, لیکن ہمیں محنت کرنی چاہیے اس کے لیے. اب اپنے جو ہے فل اپنی جو جتنی ہماری ایفرٹ ہے وہ ہمیں پوری ایفرٹ کرنی چاہیے, اس کے بعد پھر ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. السلام علیکم ایوری ون. ٹوڈے our ٹاپک از زندگی کتنی بھاری آج کے انسان کی. دیکھیں آج کے انسان کی زندگی بہت بڑی مشکل ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں کہ ناانصافی بہت بڑی ہو گئی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور جتنے قابلیت کے نوجوان ہیں اتنی قابلیت کی ان کو جابز وغیرہ نہیں دی جا رہی, نہ مل رہی. حالانکہ وہ کوشش بھی بہت کر رہے ہیں, محنت بھی بہت کر رہے ہیں, لیکن ان کو ان کے حق کے مطابق, ان کی قابلیت کے مطابق کوئی جابز وغیرہ نہیں بھی مل رہی. ایک آرمی وائز شعبہ ہے جو میرٹ پہ جو کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرتی ہے, لیکن ہر کوئی تو آرمی میں نہیں آ رہا. کوئی کسی کا کوئی الگ شعبہ ہوتا ہے تو کسی کا کوئی اور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو مطلب کہ سول گورنمنٹ کے شعبے ہیں, جیسے کہ ہمارا انجینئرنگ فیلڈ ہو گئی, جیسے کہ ہمارے ایگریکلچر فیلڈ ہو گئی, ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں میں تو ویسے ہی ہے. لیکن مطلب ان میں جو ایم پی ایز ہوتے ہیں, جو ایم این ایز ہوتے ہیں, ان کی پولیٹیکل جو ہوتے ہیں, مطلب میرے کہنے کا مطلب کہ پولیٹیکل کے تھرو دیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ کرپشن پہ جاب دی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ ناانصافی ہو جاتی ہے. ہمارے کورٹ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ کورٹ میں ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ وہاں پہ ایک امیر کا کیس ہوتا ہے, ایک غریب کا کیس ہوتا ہے. تو ادھر بھی یہی ہوتا ہے کہ غریب جو ہوتا ہے اس کا کیس دب جاتا ہے اندر, اور جو امیر ہوتا ہے اس کا کیس وہ اس کا اگر وہ فریادی ہوتا ہے تو وہ اپنے جان چھڑا پیسے دے کر بھی اپنا کیس چلا رہتا ہے. لیکن جو جوابدار, اگر وہ امیر آدمی, رچ پیپل اگر کوئی جوابدار بن جاتا ہے تو وہاں پہ کورٹ میں بھی وہ اپنی مطلب کہ کرپشن دے کر وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے. لیکن وہاں پہ ایک غریب اگر آدمی ہوگا, اس نے اگر 2000 کی بکری چوری کی ہوگی تو وہ بھی سلاخ پہ چلا جائے گا. اور وہاں پہ ہمارے جو بڑے بڑے پولیٹیشین جو ہیں وہ اربوں روپے کی ہمارے پاکستانی ملکیت جو کھا گئے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے ہمارے یہاں پہ انسان کی زندگی کی بھاری مشکل ہے, غریب انسان کی. اکثر ویسے تو ہر انسان کی مشکلات ہے, لیکن غریب کو ہی زیادہ ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو لڑکے گریجویٹ کیے ہوئے ہیں ان کو ان کے اہلیت کے مطابق جابز نہیں دی جا رہی, اور اس کے علاوہ ان کو اپلائی بھی کرتے ہیں, وہ ریٹن میں بھی بیٹھتے ہیں, لیکن اچانک وہ جابز غائب ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. وہ پیسوں پہ بک جاتی ہے, یا پھر پولیٹیشین پولیٹیشین کی وجہ سے ان کی اپنے مطلب جسے وہ چاہے اسے وہ رکھیں وہ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن آج کے انسان کی یہ بہت بڑی مشکل ہے زندگی گزارنا, کیونکہ آج کے دور میں اگر کوئی مزدور 550 روپے کی تاریخ دیہڑی کماتا ہے تو اس کا گھر نہیں چلتا, کیونکہ یہاں پہ ایک اب 100 میں تو بات بھی نہیں چلتی, 100 میں, اب تو 1000 میں بات چلتی ہے, ہزاروں میں چیزیں بکنے لگی ہے. تو ایک زندگی بڑی مشکل ہوگی آج کے دور کی, اور اس کے حل یہی ہے کہ اچھے میرٹ پہ پیپل لائے جائیں, اور اسی کے لیے ہماری پولیٹیشین بھی سارے جو ہیں وہ میرٹ پہ آئیں اور اپنی محنت سے آئیں, اور وہ بھی اپنے عوام کے ساتھ کوپریٹ کریں, اور اپنی جو فنڈ وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی عوام کے ساتھ اچھی ڈسٹریبیوٹ کریں, اور اپنی کرنسی کو اچھا کریں. اسی سے ہماری ملک کا اچھا اور بھلا ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. دیہڑی کماتا ہے تو اس کا گھر نہیں چلتا, کیونکہ یہاں پہ ایک اب 100 میں تو بات بھی نہیں چلتی, 100 میں, اب تو 1000 میں بات چلتی ہے, ہزاروں میں چیزیں بکنے لگی ہے. تو ایک زندگی بڑی مشکل ہوگی آج کے دور کی, اور اس کے حل یہی ہے کہ اچھے میرٹ پہ پیپل لائے جائیں, اور اسی کے لیے ہماری پولیٹیشین بھی سارے جو ہیں وہ میرٹ پہ آئیں اور اپنی محنت سے آئیں, اور وہ بھی اپنے عوام کے ساتھ کوپریٹ کریں, اور اپنی جو فنڈ وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی عوام کے ساتھ اچھی ڈسٹریبیوٹ کریں, اور اپنی کرنسی کو اچھا کریں. اسی سے ہماری ملک کا اچھا اور بھلا ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. Assalamu alaikum to all of you. My name is Fasim Imran and I am from Sargodha.
آج کا ٹاپک زندگی کتنی بھاری ہے آج کے انسان کی. ہم اس ویڈیو میں مختصر سی بات کریں گے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے انسان کو کیا کیا جو مسائل ہیں وہ لاحق ہیں، ان کی ریزنز کیا ہیں اور پھر ان کا حل کیا ہے. یہ ہم ویڈیو کے اینڈ پہ ڈسکس کریں گے. جو پرابلمز جو سٹرگلز ہوتی ہیں وہ ہر انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، آگے بھی آتی رہیں گی اور ایک قدرت کا قانون ہے. جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، کچھ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں پرابلمز آتی ہیں، اور پھر اسی کے برعکس کچھ فیکٹرز جب ہم لیتے ہیں، کچھ فیکٹرز ہم انوالو کرتے ہیں تو وہی پرابلم ہماری زندگی سے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. پرابلمز بتا کے نہیں آتے، پرابلمز سائز میں نہیں ہوتے، اور پرابلمز ایک ورائٹی کی فارم میں آتے ہیں. اگر میں مثال دینا چاہوں تو اگر ایک کوئی بچہ ہے تو اس کا بھی ایک پرابلم ہے، اس نے کوئی آئس کریم لینی ہے، کوئی چاکلیٹ لینی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں. کوئی ینگ ہے تو اس نے کوئی موبائل لینا ہے، کوئی فٹ بال لینی ہے یا کوئی کرکٹ بیٹ لینا ہے تو اس کا بھی ایک پرابلم ہے. کوئی میرڈ انسان ہے تو اس نے بچوں کی فی پے کرنی ہے یا اس نے بچوں کے لیے راشن لینا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا بھی ایک پرابلم ہے. کوئی اسی طرح کوئی اگر ہم دیکھیں کوئی ضعیف انسان ہے تو اس نے ٹریٹمنٹ کروانی ہے یا اس نے علاج کروانا ہے تو اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، یا میڈیسن لینی ہے اس کے پاس بھی پیسے نہیں. تو پرابلمس کی پرابلمس کا کوئی سائز نہیں ہے، پرابلمس ورائٹی کے فارم میں ہیں، لیکن پرابلمس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں. پرابلمس بیریئر کی فارم میں اس وقت آتے ہیں جب ہم کچھ ایکشنز نہیں لیتے، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہیں؟ وہ محنت ہے، وہ ہارڈ ورک ہے، اور وہ ایک صحیح سمت میں اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو صحیح سمت میں یوٹیلائز نہیں کر پاتے پھر ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی جس وقت پہ جس پوائنٹ پہ بھی ہم اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو سٹیپس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، رائٹ تھنگ ایٹ رائٹ پلیس ہم لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر پرابلم ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پرابلم سے مراد ہم اب یہی تصور کریں گے کہ پرابلمس کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. پرابلم سے مراد ایک اپرچونٹی، ایک ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی اور اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کو ختم کر کے ان ویکنیسز میں اپنا پوٹینشیل ایڈ کرنے کی. ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سارے مسائل ہیں جن میں جو غربت کا مسئلہ ہے وہ بہت پیک پہ ہے. سب سے جو پہلا مسئلہ ہے، میں محمد صفی الدین مشتاق احمد کلور ضلع گوٹکی میرپور ماتھیلو سے ہوں. آج کا میرا مضمون ہے زندگی بھاری ہے کتنی آج کے انسان کی. آج کے انسانوں کی زندگی بالکل مختلف ہے گزرے انسانوں سے. آج کا انسان کئی مشکلوں سے پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اس کا اندازہ ہم کبھی بھی نہیں لگا سکتے. آج کا انسان کی سب سے بڑی دشمن چیز پیسہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، چور چوریاں کر رہے ہیں، رشوت اور دوسروں کے حق کھا رہے ہیں. بے روزگاری کی وجہ سے لوگ تو مشکل سے مشکل زندگی جی رہے ہیں، اور ادویات حد سے مہنگی ہیں جس کی وجہ سے غریب لوگ خرید نہیں سکتے. آج کی پڑھائی بہت مشکل ہو گئی ہے جس سے لوگ شاگرد پوزیشن حاصل نہیں کر پاتے اور خودکشی کرتے ہیں. آج کی کل آمدنی کم اور خرچے زیادہ ہو گئے ہیں جس سے باپ خاندان کے لیے پریشان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کریں، علم عام کریں تاکہ غربت کم ہو، لوگوں کی ہدایت دیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، بیماروں کو تیمارداری کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ پہلی پوزیشن نہیں لینی، صرف علم حاصل کرنا ہے، اور غریبوں کی مدد کریں. ہماری سوسائٹی میں جو مسائل ہیں غربت کے، ہماری سوسائٹی میں جو مسائل ہیں الٹریسی کے، وہ ختم تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم محنت کریں گے، جب ہم نالج گین کریں گے اور ہم اپنے آپ کو کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں جس میں ہمارا کوئی ٹیلنٹ ہو، جس میں ہماری گرپ ہو، ہم اپنے آپ کو اس میں امپروو کریں گے اور اپنے آپ کو اس میں گروم کر کے پروف کریں گے. کیونکہ خواہشات کچھ نہیں ہوتی، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر محنت کچھ نہیں ہوتی، ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے، اور پھر اپلیکیشن بھی کچھ نہیں ہوتی، ہمیں کہیں نہ کہیں واضح اور پروو بھی کرنا پڑتا ہے. جب ہم محنت کریں گے، جب ہم نالج گین کریں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں جو ایک ڈیزائر ہے وہ ختم ہوگی، اور ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک سیٹ موڈ میں کام کرنا شروع کریں گے اور ہم اپلیکیشن کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جب ہم اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے میں مسٹیکس نظر آئیں گی، لیکن ان مسٹیکس کو جب ہم امپروو کریں گے تو ہم پروو بھی کر لیں گے. کسی بھی سوسائٹی میں اگر کسی انسان کو لوور کلاس سے مڈل کلاس میں آنا ہے یا مڈل کلاس سے ایک ایلیٹ کلاس میں اپنے آپ کو شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ نالج گین کرے اور نالج گین کرے.
जब हम नॉलेज गेन करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, हम एक पॉजिटिव सिमत में काम करना शुरू करेंगे और जो नेगेटिविटी है वो हमारी लाइफ से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी और उसकी जगह जो पॉजिटिविटी है उसकी प्रेजेंस रहेगी हमारी ज़िंदगी में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है और मैं वज़ीराबाद से हूँ। सबसे पहले तो सर को और तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शब बरात मुबारक। अब आते हैं अपने लेक्चरेट की तरफ। आज का जो लेक्चरेट है इसका मौजू है कि कितनी बारी है आज के इंसान की ज़िंदगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर आने वाला दौर गुजरे हुए दौर से बुरा होता है। अगर गुज़श्ता दौर पर नज़र दौड़ाई जाए, जब इंसान के पास ना तो टेलीफोन था और ना सड़कों के ऊपर गाड़ियों का सैलाब था, ना तो घर घर में टेलीविज़न था और ना ही दौलत की भरमार थी, ना तो नरम बिस्तर थे और ना ही आरामदेह सवारी, ना लोग सारा दिन मेहनत करते थे और शाम को रात का खाना कमा कर आते थे, ना तो लोगों को उस वक्त इतनी मोहलक बीमारियां थी ब्लड प्रेशर जैसी, और ना उनका ये हाल था कि उनको गोली के बगैर नींद ना आएगी। लेकिन और वो लोग बहुत खुश थे उस हाल में। लेकिन जो ही दौर गुजरता गया और वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि इंसान ने हर वो चीज़ जिसकी वो ख्वाहिश रखता था उसने वो हासिल कर ली। उसने घर घर में टेलीफोन पहुंचा दिया, घर घर में टेलीविज़न पहुंचा दिया, हर घर के अंदर नरम बिस्तर और हर के पास आरामदेह सवारी आ गई। इंसान ने दौलत के अंबार खड़े कर दिए। लेकिन इन सब के बावजूद इंसान ने जो चीज़ खो दी वो उसने अपने रिश्तों के अंदर जज्बात खो दिए। आज रिश्तेदार से बात नहीं करता। हर एक सहूलत के बावजूद इंसान को सुकून नहीं हासिल। औलाद जो है वालिदैन की बात नहीं मानती। इसी तरह अगर देखा जाए तो इंसान ने जिस तरह इंसान ने अपनी अंधेरों को रोशनी में बदल दिया है। अब दिन के वक्त भी शहरों में जाएं तो अगर रात के वक्त भी शहरों में जाएं तो दिन का मंजर होता है। लेकिन इंसान ने जो चीज़ खोई है वो है एहसासात, जज्बात और दिली सुकून। पुराने वक्तों में इंसान के पास दिली सुकून था लेकिन अब वो ख़त्म होता जा रहा है। अब बात इस तरह से मैं करना चाहूँगा कि जो आज का जो गरीब है वो ख्वाहिश रखता है कि वो अमीरों वाली ज़िंदगी जिए, लेकिन जो अमीर है उसकी ख्वाहिश है कि मुझे भी चंद पल गरीबों जैसा सुकून हो। उसकी जितनी मसरूफियात होती हैं वो चाहता है कि मैं छुटकारा पाऊँ। जो गुमनाम है वो चाहता है कि वो शोहरत की बुलंदियों को छुए, और जो मशहूर है वो चाहता है कि मुझे भी गुमनामी की ज़िंदगी नसीब हो। और इसी तरह हर एक इंसान जो उसके पास नहीं है उसकी तमन्ना करता है। जो इसका हल है, हल क्या? अब इंसान ने दुनिया तो हासिल कर ली लेकिन दुनिया के पीछे पीछे वो खुदा को भूल गया। अब जो ही वो खुदा से दूर गया तो उसका दिली सुकून, चैन जिसके लिए वो मेहनत करता रहता है वो उसके पास ना रहा। पुराने वक्तों में लोग थे तो अनपढ़, लेकिन उनके पास हर एक किस्म के मौके थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेते थे। आज अगर देखा जाए तो लोगों के पास डिग्रियां भी हैं, डिग्रियां लेकर मारे मारे फिर रहे हैं, नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। अब आते हैं इसके हल की तरफ। अब मैं एक ना रिवायत है मेरे जहन में, वो मैं बताना चाहूँगा कि एक इंसान था, वो जंगल के अंदर भाग रहा था, उसके पीछे शेर लगा हुआ था। उसे कुआं नजर आया, वो रस्सी लेकर कुएं में छलांग लगा दी। अब वो रस्सी के साथ लटका हुआ था, नीचे ही देखता तो नीचे एक अजदहा सांप है एक। अब ऊपर शेर है, नीचे सांप है। दो चूहे, सफ़ेद और काले दो चूहे थे, उन्होंने उसकी रस्सी काटनी शुरू कर दी जिससे वो लिपका हुआ था। ऊपर शेर, नीचे अजदहा सांप, और जो रस्सी जिससे वो लटका हुआ था उसको भी चूहों ने कतरना शुरू कर दिया। उसे उसी आलम में एक पास छत्ता था शहद का, उसे शहद नजर आया। उसने अपनी उंगली के साथ शहद लिया और मुंह में रखा। उसकी मिठास से उसका इस कदर वो मुतासिर हुआ उस शहद की मिठास से कि वो ये भूल गया कि नीचे सांप है और यूपर शेर है। उसके जहाँ हालांकि उसने गिरना वहीं था लेकिन वो ये भूल गया कि नीचे सांप है। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत की यूँ तशरीह करते हैं कि जो ऊपर शेर है वो मौत है इंसान की, और जो नीचे सांप है वो कब्र है। अब इंसान ने कब्र में जाना ही जाना है। जो दो चूहे हैं दिन और रात, जो रस्सी को काट रहे हैं वो दिन और रात हैं, वो जो चूहे हैं सफ़ेद और काले। और जो शहद है वो इंसान ने दुनिया का लालच है, वो दुनिया की चमक है जिससे इंसान जिससे मुतासर होकर भूल गया कि पीछे मौत लगी है, नीचे कब्र है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इंसान दोबारा अल्लाह ताला की याद में अपने आप को मसरूफ़ करे और अपने आने का मकसद जो कि अल्लाह ताला की इबादत है उसको पकड़ कर रखे और दुनिया की जो रंगीनी है इससे दूर हो जाए और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे। शुक्रिया। आते हैं इसके हल की तरफ। अब मैं एक ना रिवायत है मेरे जहन में, वो मैं बताना चाहूँगा
کہ ایک انسان تھا, وہ جنگل کے اندر بھاگ رہا تھا, اس کے پیچھے شیر لگا ہوا تھا, اسے کنواں نظر آیا, وہ رسی لے کے کنویں میں چھلانگ لگا دی. اب وہ رسی کے ساتھ لٹکا ہوا تھا, نیچے ہی دیکھتا تو نیچے ایک اژدہا سانپ ہے ایک. اب اوپر شیر ہے, نیچے سانپ ہے, 2 چوہے سفید اور کالے 2 چوہے تھے, انہوں نے اس کی رسی کاٹنی شروع کر دی جس سے وہ لپکا ہوا تھا. اوپر شیر, نیچے اژدہا سانپ, اور جو رسی جس سے وہ لٹکا ہوا تھا اس کو بھی چوہوں نے کترنا شروع کر دیا. اسے اسی عالم میں ایک پاس چھتا تھا شہد کا, اسے شہد نظر آیا, اس نے اپنی انگلی کے ساتھ وہ شہد لیا اور منہ میں رکھا. اس کی مٹھاس سے اس کا اس قدر وہ متاثر ہوا اس شہد کی مٹھاس سے کہ وہ یہ بھول گیا کہ نیچے سانپ ہے اور اوپر شیر ہے. اس کے جہاں حالانکہ اس نے گرنا وہیں تھا, لیکن وہ یہ بھول گیا کہ نیچے سانپ ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی یوں تشریح کرتے ہیں کہ جو اوپر شیر ہے وہ موت ہے انسان کی, اور جو نیچے سانپ ہے وہ قبر ہے. اب انسان نے قبر میں جانا ہی جانا ہے. جو 2 چوہے ہیں دن اور رات, جو رسی کو کاٹ رہے ہیں وہ دن اور رات ہیں, وہ جو چوہے ہیں سفید اور کالے. اور جو شہد ہے وہ انسان نے دنیا کا لالچ ہے, وہ دنیا کی چمک ہے, جس سے انسان جس سے متاثر ہو کر بھول گیا کہ پیچھے موت لگی ہے, نیچے قبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کرے, اور اپنے آنے کا مقصد جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کو پکڑ کر رکھے, اور دنیا کی جو رنگینی ہے اس سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میرا نام حفیظ الرحمان ہے اور میں ڈسٹرکٹ بھاون نگر سے بلانگ کرتا ہوں. اور 2 ہی دن ہوئے ہیں کہ میں نے سر عمران صاحب کا یوٹیوب چینل جوائن کیا ہے اور میں نے ان کے لیکچر سنے ہیں. تو الحمدللہ میں نے بہت سا نالج حاصل کیا ہے. تو میں نے جب لیکچر سنے عمران صاحب کے تو لگتا نہیں کہ یہ جو انیشیل ہے یا ISSB ہے بہت ٹف ہے. تو یہ بہت زبردست لیکچر پڑھے ہیں یوٹیوب پہ, میں نے دیکھے ہیں, مزید بھی سیکھیں گے. تو سر نے ہمیں ٹاپک دیا ہوا ہے جو کہ انسان کی زندگی انسان پر کتنی بھاری. تو میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ زندگی جو ہے نا انسان پہ بھاری نہیں ہے. ہم نے خود اپنی زندگی کو اپنے اوپر ہیوی کیا ہوا ہے, بھاری کیا ہوا ہے. ان کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے خواہشات کو جنم دیا ہوا ہے. بہت ساری خواہشات ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس فلاں چیز ہو فلاں چیز ہو, محنت ہم کرتے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ پریشان رہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی مجھ پہ بہت بھاری ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک کے حکم کی تابع چلیں ہم. اللہ پاک نے جو فرمایا جیسے کہ نماز پڑھیں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ ہمیں سکون بھی محسوس ہوتا ہے اور ہم تمام مشکلات جو ہیں پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے. تو زندگی بہت خوبصورت اللہ پاک کی نعمت ہے, ہمیں دی ہوئی ہے. اللہ پاک نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اللہ پاک نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں الحمدللہ, 2 آنکھیں, 2 کان, 2 ٹانگ. اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ پاک کے حکم کے تابع سے استعمال کریں گے تو کوئی بھاری نہیں لگے گی ہمیں, زندگی بہت آسان لگے گی اور الحمدللہ بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. اگر ہم ان نعمتوں کو غلط استعمال کریں گے تو ظاہری سی بات ہے ان کا نتیجہ جو وہ غلط نکلے گا اور ہمیں لگے گی کہ ہماری زندگی ہم پہ بھاری ہے. تو مختصر یہ ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کے حکم کی پابندی کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے کسی قسم کی, اور اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ظاہری سی بات ہے زندگی وزنی سے وزنی تر ہوتی جائے گی. اور یہ جو زندگی بھاری ہے نا یہ خود ہم اپنے آپ پہ مسلط کرتے ہیں. تو امید ہے تھوڑی سی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. لاسٹ پہ میں سر عمران صاحب کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے. تو میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ سر عمران صاحب کی اکیڈمی کو ضرور وزٹ کروں گا اور وہاں پہ ایڈمیشن لوں گا. تو دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی باری ہے کتنی آج کے انسان کی, زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. آج کل اس معاشرے نے انسان کو جہاں بہت سے سکھ دیے ہیں وہیں چاروں طرف غموں کا اندیکھا تانا بانا بھی بن کے رکھ دیا. اس کو مصروفیت کے اس جال میں پھینک دیا جہاں سے وہ نکلنا چاہے بھی تو نہیں نکل سکتا. جناب صدر, وہ زمانے بیت گئے جب انسان کے وسائل محدود اور خواہشات کم ہوا کرتی تھیں اور وہ سکھ چین کی زندگی بسر کیا کرتا تھا, بلکہ آج کل کے جدید دور نے انسان کو ذہنی, جسمانی, روحانی طور پر غلام بنا کر رکھ دیا ہے. جناب والا, خواہشات ایسی بے شمار کہ حیوت و قیوت سے بالا تر, تمنائیں
وہ جو آسمان سے بلند ہیں، ہوس زر انسان کا مقصد، لوٹ کھسوٹ اس کا شیوا، دوسروں کو پاؤں تلے رون کر آگے بڑھنا دستور، دنیا کی ہوس اور رشوت دینا دلانا اس کی ضرورت، کمزور پر ظلم ناگزیر، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا فطرت۔ اور جب ایک معاشرہ ان زرعی اصولوں پر چل کر آگے بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے رہنے والے کبھی سکھ چین کی زندگی بسر کر سکیں گے؟ آج کل کی جدید سہولیات، جن کو ہم سہولیات کہتے ہیں، حقیقت میں ایک عذاب سے کم نہیں۔ جناب والا، آج کل کے انسان کو بجلی، پانی، گیس، فون، گاڑی سب کچھ چاہیے، قطع نظر اس کے ان ضروریات کا اہل ہے بھی یا نہیں، یا اس کی بنیادی ضروریات ہیں بھی کہ نہیں۔ جناب والا، جب ہم سائنسی ترقی کی بات کرتے ہیں تو بڑے فخر سے ان سب باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر ہم اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان سہولیات کے بدلے ہم نے کیا لیا۔ ایک لمحہ آرام و سکون سے نہیں گزار سکتا، اس میں اس کی کیا راحت؟ آرام ہے تو وہ کھو گیا، سکون ہے تو وہ چلا گیا، اور آج کا انسان لوہے کی گاڑی کی طرح زندگی کو کھینچ رہا ہے۔ جناب صدر، انسانی زندگی کو مزید پر اذیت بنانے کا ایک اور جدید طریقہ کریڈٹ کارڈ اور اس جیسی ہزاروں اور اسکیمیں۔ جی ہاں، آج کل اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں پھر بھی بے دھڑک خریداری کریں اور بعد میں اس کی قسطیں بھرتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ فروخت کر دیں۔ آپ کی زندگی ان سہولیات کی ہاتھ گروی ہے، آپ ان کے مقروض ہیں، آپ چاہیں بھی تو اس دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ اور جناب والا، ان سب باتوں کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بنیادی ضروریات کو بھی ترس رہے ہیں، زندگی کی بنیادی ضرورتیں بھی ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ کچھ لوگوں پر جاگیرداروں وڈیروں کا قبضہ ہے، کچھ لوگ ابھی تک غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ اور اس چند روزہ زندگی میں جہاں انسانی زندگی کو ہزارہ غم ہے، وہاں اس کے خود ساختہ مسائل بھی اس کو جینے نہیں دیتے۔ اور آج کے انسان نے حفظ زر کے ذریعے اخلاص و مروت کا ملیہ میٹ کر دیا، اور وہ محبت، ادب اور کرینے کی باتیں قصہ پرینہ ہو گئیں، جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سکون تھا، جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں راحت تھی، جن کی وجہ سے انسان پرسکون زندگی کے لمحات کو پوری طرح محسوس کرتا تھا۔ آج انسان ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا پھرتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں حفظ زر ہے، اس کو زر، زمین اور زن چاہیے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے اور اپنی سکی بہنوں کو مقید کر کے جھوٹی انا اور عزت کی خاطر اپنے مقصد میں ایسے لگے ہوئی ہیں گویا وہ اپنی قبر تک بھول گئے ہیں۔ جگہ جگہ آج کا انسان احساس اور ہمدردی کا گلا کاٹ رہا ہے، اسی لیے جانور سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ جناب والا، اگر آج بھی ہم ہمدردی کے جذبات کو سینوں میں موزن کریں، اگر آج بھی ہم دوسروں کے لیے احساس کریں، اگر آج بھی ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں تو زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔